बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। आज अदालती मामलात में बहुत बड़ा दिन था। साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों को अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों का भी केस लगा हुआ था और जिसके अंदर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ा ही अहम सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस हो जाने से जो कोई भी सियासी जमात हो, क्या उसके तमाम हकूक से उसको महरूम कर दिया जाता है? बड़ा अहम सवाल था। इसके ऊपर भी तफसील के साथ आज हम प्रोग्राम मुकाबिल के पहले हिस्से में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और भी बड़ा ही अहम केस था, वो ये था कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया की मुहिम से लेके इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का भी केस था। बड़ी धुआंधार किस्म की समातें आज हमें देखने और सुनने को मिली। मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, आमिर साहब का तज़किया इसके अंदर शामिल करेंगे, कानूनी राय इसके अंदर शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ हमसाया मुल्क भारत की भी कुछ खैर खबर आप लोगों के सामने रखेंगे कि लोकसभा का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो गया। अब देखना यह है कि इंडिया की जो वजारत उज़्मा है उसका ताज किसके सर पर सजेगा। आमिर साहब, पहले तो पाकिस्तान की बात करते हैं। हफ्ते का आगाज अमूमी तौर पे कहा जाता है पीर का दिन होता है, बड़ा बोरियत के साथ शुरू होता है। आज इतना दिलचस्प था, इतने बड़े केसेस थे और पूरे पाकिस्तान के, अगर मैं कहूं तो ये कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं होगी, सारे पाकिस्तान की नजर थी कि आज अदालतों के अंदर बड़े केसेस के अंदर क्या होने वाला है। आप पता नहीं किस पाकिस्तान की बात मैं इसी पाकिस्तान की बात कि जिसके अंदर नहीं, मुझे इस पाकिस्तान में बोरियत वाला दिन जो है ना बहुत अरसा पहले बचपन में देखा था। तो हर दिन हफ्ते का आगाज बल्कि 2 दिन की वो मजमुआ इकट्ठा हुआ होता है खबरों का, मतलब बल्कि ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एंटरटेनिंग है, एक लिहाज से थोड़ा सा सैड, एक थोड़ी सी बदकिस्मती भी है कि इस वक्त क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया भर में खित्ते के अंदर जो हमारे मसाइल चल रहे हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, तो उस पर एंटरटेनिंग नहीं होना चाहिए, मगर क्या करें, रोज एक एंटरटेनमेंट है। अभी जो साइबर केस जिस तरीके से आज फैसला आया है, जिस तरह की प्रोसीडिंग चली हैं, तो वो बच्चों को वो कहते हैं पढ़ाया जाना चाहिए हाउ नॉट टू कॉन्टेस्ट अ केस। किस तरह क्या वो चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन केस लड़ते वक्त वकीलों को नहीं करनी चाहिए। सो उसकी तफसीलात ऑफ कोर्स ये आज की सबसे बड़ी हाईलाइट तो साइबर का केस है कि उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की सज़ा मुअत्तल हो गई और बरी हो गए। इमरान खान पे तो क्योंकि और भी केस हैं वो बरी नहीं होंगे, मगर अगर कोई और मजीद केस नहीं डाला जाला तो शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी बरियत हो सकती है। मगर ये अकेला केस नहीं है, इस वक्त जो बाकी भी केस चल रहे हैं मुझे इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात कर रही हैं, बल्कि मैं समझता हूँ सियासी असरात के हवाले से इससे भी ज़्यादा अहम जो केस है वो ये मखसूस नशिस्तों वाला। उसके अंदर भी आज बड़ी मज़ेदार किस्म की प्रोसीडिंग्स हुई, नोक चोक हुई, जजेस के अंदर नज़र आई एक तलखी नज़र आई। कोई अदालत का माहौल कोई इतना आइडियल नहीं था, पर उस केस की जो असरात हैं वो सियासी बहुत इसलिए हैं और हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे कि हुकूमत इस वक्त जो है उनके लिए सबसे बड़ा मसला है बजट। और बजट का उसके 2 इश्यूज उसके आ जाते हैं। एक ये है कि इस वक्त जो 22 सीटें जो हैं ना मखसूस नशिस्तें वो कैंसिल हुई हुई हैं, ये सस्पेंडेड हैं। तो अगर वो वरना 168 के ऊपर मेजॉरिटी बन जाती 169 पे, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बजट ये जो पास होगा ये 158 पे होगा या अगर ये पीटीआई को मिल जाती हैं, क्योंकि एक तो पहले ये है कि बजट याद रहे 11 पे चला गया। गवर्नमेंट की इतनी मुश्किलात हैं, उनके लिए एक लीगल क्वेश्चन आ गया है कि 11 जून को, कभी मुझे नहीं याद पड़ता इतनी लेट आगे गया हो, क्योंकि 30 जून से पहले बजट के पास होना बड़ा ज़रूरी है और उसका एक कोई मैंडेटरी टाइम है जिसके अंदर वो कमेटी के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर उसको डिस्कशन उस पर होना ज़रूरी है। बीच में ईद की छुट्टियां भी आ जाती हैं, अव्वल तो एक टाइम कंस्ट्रेंट आ जाएगा। दूसरा ये कि 11 को इसलिए आया है कि 5 जून को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना, और चीन के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी जा रहे हैं और उनका जाना जो है जुड़ा हुआ है बजट से। बजट डिले किया गया है उस वजह से, क्योंकि पहले 7 को बताया जा रहा था, 7 को अब वो क्योंकि चीन के दौरे पे होंगे तो ये 11 को बताया जा रहा है कि शायद अब बजट पेश किया जाएगा। चीन से 3 बड़े फैसले वहां से होने हैं। एक, हम अपना रोल ओवर चाहते हैं कि हमारे लोन्स जो लिए हुए हैं उनको रोल ओवर करवा लें। दूसरा एक क्वेश्चन है कि CPEC 2 कि अभी वो अगले फेज में जाएगा या
چین اپنی وہ جو تشویش بتا رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، پولیٹیکل سیاسی استحکام کے نہ ہونے پہ، تو یہ ایک دیکھنا ہے کہ وہاں سے کیا وہ میسج آتا ہے۔ تیسرا، ابھی تک تو چین نہیں اس میں نرمی دکھا رہا کہ ہم جو پہلے کے پلانٹ ہیں ان کے اوپر ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ انرجی کے پلانٹ۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خبردار اس پہ بات بھی نہ کیجیے گا۔ سو یہ ڈیپینڈنٹ ہیں چیزیں، چین کا دورہ جس کی وجہ سے یہ بجٹ ہوگا، اور بجٹ میں یہ کیس کے اندر جو سیٹوں کا جو فیصلہ ہونا ہے اس پہ یہ پھر ہوگا۔ اگر فرض کریں یہ نہیں بھی یہ لٹکی رہتی ہیں سیٹیں تو پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے بہت زیادہ۔ پیپلز پارٹی نے اپنی شرائط پیش کرنی ہے کہ ہمیں سندھ کے لیے بھی یہ دیں، پرائیویٹائزیشن پہ بھی ان کے تحفظات ہیں، وہ کہیں گے جی اپنی مرضی کا بجٹ پورا چارٹ دیں گے، وہ انگوٹھے پہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے سندھ والے بھی پورا کروائیں گے۔ کے پی میں آج آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی سن لی، انہوں نے کہا جناب ہمیں بھی آپ کو میچ کرنا پڑے گا، وہاں بھی چونکہ دوسری پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی ہے، وہاں بھی پرابلم ہے۔ پنجاب میں مریم بی بی بھی وہ چاہتی ہیں کہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، ان کو بھی زیادہ پیسہ چاہیے۔ بلوچستان بہت حساس صوبہ ہے، ان کو بھی زیادہ پیسہ چاہیے۔ سو بجٹ کرنا جو ہے ان سیاسی کیسز کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آف کورس پھر نیب ترامیم کا کیس ہے، عدت کا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، یہ چل رہے ہیں۔ مگر سب سے اہم تو جو شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، بہت نام کمایا ہے انہوں نے عدالتی پروسیڈنگز کو کور کرنے میں۔ تو میں اس سے سائفر سے شروع کروں گا، صرف 2-3 چیزیں۔ پہلے تو یہ کہنا کہ یہ بڑا ایک اس طرح کا امپورٹنٹ کیس تھا، مگر آج عدالت کے اندر جس طرح کی آبزرویشن آئی ہیں کہ عدالت ان کا یہ کہنا کہ جناب یہ آپ نے جو پچھلی دفعہ جس طریقے سے یہ کیا گیا تھا، جس جلدی میں کیا گیا تھا، تو تمام ہی وکلاء ایون رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جس طریقے سے اس کو تیزی سے نپٹایا گیا ہے، پروسیجرل اس کی فالٹ تھی، تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا کسی کو حیرانی نہیں ہوئی ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے۔ عدالت کا خود یہ کہنا کہ 342 کا مکمل ابھی بیان ہوا نہیں تھا جب ماتحت عدالت سے سزا ہوئی، تو اسی 1-2 گھنٹے کے اندر 77 صفحے کا 1.5 گھنٹے میں جج صاحب نے 77 صفحے لکھ دیے۔ یہ گنیز بک آف ریکارڈ ہونا چاہیے اگر انہوں نے 77 صفحے کا فیصلہ جو ہے 1.5 گھنٹے میں تحریر کر، یعنی جس سے یہ جج صاحب کہ یہ امپلائی کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیا پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ پھر جو باقی آبزرویشنز بھی تھیں اعظم خان کے بیان کے اندر تضادات، پھر وہ جس طریقے سے آخر میں لٹکانے کا، میرا تفصیلات ثاقب سے پوچھتے ہیں۔ ثاقب ذرا ہمیں آج سائفر کا جس طریقے سے فیصلہ آیا، کیا آبزرویشن سی، کیا ماحول تھا، اس پہ ذرا ہمیں روشنی ڈالیں۔ ایک تو عامر صاحب اس جو سائفر کا فیصلہ آیا ہے یہ حکومت کے لیے میرا خیال ہے ایک سٹیپ آگے کا سیٹ بیک ہے، ایک روٹین کا سیٹ بیک نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو سب کہہ رہے تھے اور عمران خان کے وکیل بھی کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، پھر پراسیکیوشن نے بھی کہنا شروع کیا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تو اس کے باوجود جو سلمان صفدر تھے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اسی کو دیکھ کر عدالت فیصلہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ون سائیڈڈ بھی ٹرائل ہوا ہے اسی کو دیکھ کر فیصلہ کر دیں، اس کے باوجود میرٹ پر یہ کیس نہیں بن سکا، تو اس لیے یہ ایک درجہ آگے کا جو ہے وہ سیٹ بیک ہے۔ آج کی جو سماعت تھی اس سماعت میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوئی جس کے حوالے سے آبزرویشنز دیں عدالت نے۔ ایک تو جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس کیس کو ریمانڈ کر دیا جائے، انہوں نے آخر میں بہت زیادہ کوشش کی ریمانڈ کر دیا جائے، اور یہ ان کی کنٹراڈکشن تھی پراسیکیوشن کی اپنی ہی سٹیٹمنٹ میں کہ جو پراسیکیوٹر حامد علی شاہ صاحب تھے، جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ، وہ کہہ چکے تھے کہ ہم اس کا دفاع کریں گے وہ جو ٹرائل ہوا ہے، لیکن اب جو پراسیکیوٹر دوسرے تھے ذوالفقار عباس نقوی صاحب، انہوں نے کہا جی اس کو جو ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ریمانڈ کر دیں۔ عدت کا ایک کیس بھی وہ بھی ایک مثال پہلے مجھے نہیں پتا کہ کبھی تھی کہ پورا ٹرائل چلانے کے بعد ایک محفوظ شدہ فیصلے کو انہوں نے دوبارہ ایک نیا کیس شروع کر دیا، اس پہ علیحدہ بات کریں گے۔ تو اس پہ بھی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں، ایک لمبی ٹرک کی بتی لگا دیں۔
جی بالکل کہ وہ دوبارہ بھیج دیں. اور اس میں پھر ایک تو سلمان صفدر جو ہے انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بھی اس پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ 3 ماہ ہو گئے ہم آپ کو سن رہے ہیں, ہر چیز ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا, اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو واپس بھیج دیں. تو پھر وہ تھوڑے سے جو ہے اس میں ڈیفینسو ہوئے. پھر جو پروسیکیوٹر تھے ان سے ایک اور جو ہے وہ سوال کیا گیا جو ریٹینشن کے حوالے سے, کہ ریٹین کرنے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں 342 کی سٹیٹمنٹ میں کہ وہ سائفر ان کے پاس کاپی موجود تھی, پھر اس پہ وہ بات کرتے ہیں. اور ساری قانون یہ ہے کہ 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے آپ کو ایز اے ہول اس کو لینا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروسیکیوشن کہے کہ جو سوال ان کے حق میں جو ہے وہ فیور میں آ رہا ہے اس کا جواب تو وہ لے لیتے ہیں لیکن باقی کو چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ عدالت نے بھی ان کو کہا کہ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس 342 کی سٹیٹمنٹ میں اس نے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جنرل باجوہ اور ان کے حوالے سے بھی بہت سخت باتیں کی ہوئی ہیں. اگر وہ لینا چاہیں تو پھر تو وہ پوری آپ کو ہول لیں, بٹس اینڈ پیسز میں نہیں لے سکتے, سلیکٹ کریں کہ یہ پیراگراف لینا ہے, یہ پیراگراف نہیں لینا. بالکل. تو اس پہ جو پروسیکیوٹر تھے وہ پھر تھوڑا ڈیفینسو ہوئے. پھر عدالت نے ان کو کہا کہ ملزم جو مرضی ہے کہ سیٹل لا ہے کہ پروسیکیوشن نے جو برڈن آف پروف آپ پہ ہے, آپ نے یہ ہر چیز ثابت کرنی ہے کہ یہ کیسے ہوا, کب ہوا. پھر عدالت نے کہا کہ آپ نے ایک بندے کو جیل میں رکھا ہے اور 14 سال کی سزا یا سزائے موت دینی ہے, تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور وہ بات سائفر بھی کر رہے تھے. چیف جسٹس نے کہا کہ کم سے کم آپ اتنا تو کر لیتے کہ ٹرائل جج کو وہ کاپی کلاسیفائیڈ, انہوں نے جب کہا کہ وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ, انہوں نے کہا کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ عدالت کو پیش کرنے اور جج کو دکھانے کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے. اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز کر دی جاتی ہیں, غیر متعلقہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور وہ جج کے سامنے آپ وہ انویلپ رکھتے ہیں, وہ کھولتے ہیں. جج نے اگر صرف خود دیکھنا ہو تو وہ جج دیکھتا, اس کو ایگزامن کرتا, اس کو بند کر کے آپ کے حوالے کر دیتا. تو وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سزا دے دی, 14 سال کی بھی دے دی, 2 سال کی سزا بھی دے دی, لیکن جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کہ کون سی چیز مس یوز ہوئی ہے وہ آپ نے بتایا ہی نہیں. پھر ایک اور جو بات انہوں نے کی کہ جو اینیمی کنٹری ہے اس نے پاکستان کی سٹیٹ کو نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کوئی ایک سنگل پیس جو ہے وہ آپ دکھا دیں کہ جہاں پہ آپ نے یہ ثابت کیا ہو, آپ کی کسی گواہ نے یہ بات کی ہو کہ پاکستان کی سٹیٹ کو اس سارے معاملے سے نقصان ہوا ہے, تو اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے. اعظم خان کی سٹیٹمنٹ پہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ تو اعظم خان آپ کا گواہ ہے, لیکن اس کی سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے. کہ اعظم خان خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ یہ کاپی جو ہے وہ مسپلیس ہوئی ہے, اور مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ملٹری سیکٹری سے اور جو آفس کا سٹاف ہے ان کو کہیں کہ اس کو تلاش کریں. اور پھر اعظم خان کہتے ہیں یہی بات میں نے فارن آفس کو بھی بتا دی, 28 یا 29 مارچ کی بات ہے کہ یہ میں نے بتا دی کہ وہ کاپی جو ہے مسپلیس ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا اور اس کے پیچھے بدنیتی تھی, یہ چیزیں تو پھر اس بیان, جب اعظم خان آپ کا کی وٹنس ہے اس کے بیان کی موجودگی میں تو آپ کا اپنا کیس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور یہ چیز تو ان کو فیور کرتی ہے. تو یہ ایشو بھی آیا کہ فارن آفس نے اس کے متعلق کیا کوئی کمپلینٹ کی گئی, یا اس کو ریکارڈ پہ اس کی انکوائری اتنا عرصہ گزر گیا تھا تو انکوائری کیوں نہیں ہوئی, یا ریکارڈ پہ کچھ نہیں تھا, یہ معاملہ بھی آیا. جی بالکل. اس میں انہوں نے کہا کہ کمپلیننٹ اس میں سیکٹری داخلہ بنے. انہوں نے کہا سیکٹری داخلہ تک اس کے تعلق ہی نہیں تھا نا, یہ تو ڈائریکٹلی فارن آفس کا کام تھا, موفا نے دیکھنا تھا, موفا اس میں کمپلیننٹ بننا تھا, وہ جو کمپلیننٹ ہی نہیں بنا. پھر پچھلی 1-2 سماعتوں کی میں بات کر دوں کہ ایک بات کی تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے مس یوز کی یا پبلک کر دی, دوسری طرف ایک جو ڈیمارش کروایا ہے جو پاکستانی جو وہاں پہ امبیسڈر تھے جن کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے ڈیمارش جو ہے ریکمینڈ کیا. انہوں نے کہا جب وہ خود ریکمینڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایسی چیز تھی, کوئی لو لیٹر تو نہیں تھا, اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب ہے کچھ لینگویج یا کوئی چیز ایسی تھی جس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ڈیمارچ جو ہے وہ ریکمینڈ کیا. تو اس کے انہوں نے کہا کہ کانسیکوینس اس جب تک کہ آپ نے ٹرائل جج کو
کسی سٹیج پر وہ نہیں دکھایا سائفر تو اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ ہوا میں بات نہیں کر سکتے کہ ایک انہوں نے پھر مثال بھی دی کہ کوئی مرڈر ہوا ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوا ہے, اس میں جو مین اس میں جو ثبوت ہے وہ ہے ہی نہیں, چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ ازمپشنز کی بنیاد پر, انہوں نے کہا عدالتیں ازمپشنز کی بنیاد پر نہیں چلتی کہ آپ ازیوم کر لیں اور اس میں جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. تو آج بہت زیادہ ڈیفینسو نظر آئے جو پروسیکیوٹر تھے, ان کے پاس بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ موجود نہیں تھے. میرے خیال یہ تو بڑا آپ نے انڈر اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ جوابات نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں انگریزی میں کیونکہ سخت ہو جاتا ہے, مگر انگریزی میں کہہ دو تو لوگ برا نہیں مناتے کہ لٹرلی ایگ آن دا فیس, کہ آپ دیکھیں اتنا امپورٹنٹ ایک کیس تھا جس کے اندر سزائے موت کی امکان ہے. سارے پاکستان کی سیاست اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک سابق وزیر اعظم, ایک سابق وزیر خارجہ کا کیس تھا, اور پھر اس پروسیکیوشن جو تھی وہ بالکل آئیں بائیں شائیں بالکل کر رہی ہیں, پہلے اس طریقے سے لٹکا رہی ہیں, پھر اب وہ بالکل آخر میں آ کے بالکل جواب ایک بچگانا تھا. تو یہ کیا کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ یہ کیونکہ سیاسی عزائم تھے, تو کیا اس کے پیچھے اب یہ جو آج فیاسکو ہوا ہے فرام دی پروسیکیوشن سائڈ, اس کو کیسے آپ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ کیپیسٹی کا ایشو تو میرا خیال ہے نہیں کہہ سکتے. 3 اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ٹرائل کورٹ میں, یہاں پہ بھی 2 پروسیکیوٹر تھے, اسپیشل پروسیکیوٹرز مطلب کیے گئے تھے. اور اس میں خاص طور پر ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو موفا کے کچھ گواہ تھے جو بیرون ملک سے آتے رہے ہیں, یہ خود پروسیکیوشن نے بتایا کہ وہ بیرون ملک سے صرف سٹیٹمنٹ کے لیے آتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بھی اخراجات ہوئے ہیں کہ یہ پبلک ایکسچیکر کا خرچہ کتنا ہوا ہے یہ بھی پتہ لگانا بہت ضروری ہے, کیونکہ پوری سٹیٹ جو ہے وہ سٹیٹ مشنری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو تھی ان کے ساتھ, ایف آئی اے کے ساتھ, یا ایف آئی اے جب جس کو پروسیکیوٹ ڈے 1 سے جو ہے وہ کر رہی تھی. تو اس میں وہ بھی چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے پتہ لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ خرچے کتنے ہوئے, کس نے کیا کیا ہے. اتنا بڑا اور پاکستان کی ہسٹری کا پہلا کیس تھا جو ایک جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس بنا ہے, اور سائفر جو ہے وہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ یہ گھوم رہا تھا. تو اس کیس کو جس طرح بنایا گیا, جس طرح چلایا گیا, جس طرح اس کے ریزلٹس آئے, میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ صبحی کا بھی مقام ہے. اچھا, میں ہم سب آپ کی اجازت سے ثاقب سے پوچھنا چاہے. ثاقب مجھے یہ بتائے گا, آج یہ بھی چیزیں سامنے, آپ بڑی زبردست رپورٹنگ بھی کر رہے تھے کورٹ سے, یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ جو پروسیکیوٹر صاحب تھے وہ دلائل تو دے رہے تھے, تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی, تب انہوں نے یہ ڈیمانڈ ڈالی کہ جی اب ریمانڈ بیک کر دیں. تو نقطہ کیا تھا جہاں پہ انہیں لگا کہ اب ہم پھنس گئے ہیں تو چیزیں واپسی کی طرف جانی چاہیے؟ نہیں, وہ نقطہ بنیادی طور پر تو نقطہ یہی تھا نا کہ جب کوسچنز ایسے ہو رہے تھے کہ جہاں پہ وہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے مختلف پوائنٹس کو, کیونکہ 4 سیکشنز تھیں, ایک تو انیمی کنٹری والا اور ایک ریٹینشن مس یوز, اور اس قسم کی 4 سیکشنز تھیں جن میں 3 میں 2 سال کی سزا تھی اور ایک میں 14 سال یہ سزائے موت جیت تھی. تو چاروں سیکشنز میں جو وہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے تو پھر انہوں نے پھر فوکس کر لیا. انہوں نے کہا کہ عدالت اگر اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا, یہ ان کو ڈیو پروسیس نہیں دیا گیا, تو پھر عدالت میرٹ کو بالکل ٹچ ہی نہ کرے, اور میرٹ کو ٹچ کیے بغیر اس کو جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر دے اور دوبارہ ٹرائل جج جو ہے وہ اس کو دیکھے اور اس کو سن لے. اس کا مطلب تو پھر ڈائریکٹلی یہی تھا کہ وہ جو ملزم کی سائیڈ ہے ان کے وکلا سارے اپنے پتے شو کر چکے تھے, اور 4 مہینے انہوں نے لگائے, 4 ماہ میں انہوں نے جتنی بھی چیزیں تھی اس میں اپنی فیور کے لیے, ہر وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کی فیور کے لیے لیتا ہے, تو وہ ساری چیزیں شو کر چکے تھے. اگر وہ ریمانڈ بیک ٹرائل جج کے پاس جاتا تو ڈیفینیٹلی پھر پروسیکیوشن نے وہ ساری چیزیں درست کر کے لے آنی تھی اور درست کر کے جو ہے وہ پیش کر دینی تھی, اور کیس جو ہے وہ بنا کے. آپ کی گفتگو جتنی ہیٹ اپ مجھے نظر آ رہی ہے, آج کورٹ روم کے اندر اس سے زیادہ ہیٹ تھی, اس سے زیادہ ہیٹ تھی. سنا ہے بڑے نعرے لگائے گئے وہاں پہ. جی جی خدشہ تھا اس کا ثاقب, کیونکہ اس سے پہلے جو عدت کیس کا فیصلہ تھا جس نے سنایا جانا تھا وہ سنائے جانے سے پہلے بات وہاں پر ختم ہو گئی. آج اس کا بھی محفوظ فیصلہ جو ہے کچھ دیر کے بعد کہا گیا 10-15 منٹ بعد سنایا جائے گا. تو وہاں پر سچویشن کیا تھی؟ جو فیصلہ سنایا جانا تھا تو اس سے پہلے 3-4 دفعہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, بلکہ کمرہ عدالت میں عدالتی عملہ بھی آیا کہ ججز تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں تو سارے لوگ شور نہ مچائیں, کوئی نعرے بازی نہ کریں, کہ اس قسم کی بات ہو رہی تھی. لیکن جب ججز آئے تو آتے ہی پہلے ہی چیف جسٹس عامر فاروق
فاروق صاحب نے بھی یہ کہا کہ سکون سے سارے لوگ جو ہے وہ بیٹھیں. تو لیکن یہ بتائیں کہ اب عمران خان کے اوپر تو ابھی اور کیسز ہیں, $190 ملین والا بھی کیس ہے, پھر وہی پاؤنڈز کا 190 ملین پاؤنڈز والا کیس بھی ہے, پھر تو شاہ خانے کی بھی نئی کچھ شاخیں کھل رہی ہیں, تو وہ ایکسٹینشن کا بھی پتہ نہیں کیا بنتا ہے, پھر عدت والا کیس تو خیر وہ ایک اپنی مثال بن گیا ہے کہ وہ اب تاریخ بھی اس کی لمبی دی گئی ہے, وہ 25 جون کو شروع ہوگا, پتہ نہیں کب ختم ہوگا. پر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان پہ ابھی کوئی کیس نہیں ہے, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ بریت ان کی ہو جائے گی, یا کوئی کسی وقت کوئی اور بھی نیا کیس نمودار ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ نیا کیس نمودار ہو چکا ہے. پچھلے ہفتے جب یہ اثرات آنا شروع ہوئے کہ شاید سائفر کیس کنکلوڈ ہونے لگا ہے, تو 9 مئی کے لاہور کے کچھ کیسز میں ان کی جو ہے وہ تفتیش کے لیے پولیس آئی, پھر گرفتاری بھی ڈال دی, پھر گرفتاری بھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے وہ ڈالی گئی. تو اس گرفتاری کی وجہ سے یا اس کے ریمانڈ کی وجہ سے, اس کے پروسیس کی وجہ سے شاید وہ فوری طور پر رہا نہ ہو سکیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ان کی راولپنڈی کے تقریباً 12-13 9 مئی کے کیسز ہیں, GHQ حملہ کیس اور دوسرے کیسز ہیں, ان تمام میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے, اسلام آباد کے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے, اور لاہور ان کے بچے خوشی منا رہے تھے, ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑا یہ جذباتی وہ تھا, تو پچھلی عید پہ بھی ان کی امیدیں تھیں, تو ابھی بڑی عید آنے والی ہے, تو کیا وہ عید منا پائیں گے اپنے فیملی بچوں کے ساتھ؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ امکان نہیں ہے. نہیں, منا بھی سکتے ہیں. اس کی وجہ میں یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ ان پر وہ 109 کا چارج ہی ہے کہ وہ انہوں نے ابھارا یا معاونت کی, اس طرح کا, مطلب ان کی اگر جو گراؤنڈ راولپنڈی ہے اسلام آباد میں اگر ضمانتیں ہو گئی ہیں تو لاہور میں بھی اسی گراؤنڈ پہ ہونی ہے, وہی ان پہ الزام ہے, تو وہ ضمانتیں ہو بھی سکتی ہیں. انہی جو ہے وہ ان کی میرا خیال ہے ویسے یہ اس کے اندر بھی. میں معذرت کے ساتھ عامر صاحب ثاقب کی طرف چلتے ہیں, مگر میں اس وقت ویلکم کروں گی اس وقت سنی اتحاد کونسل کے رہنما اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ زین صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب اوور ٹو یو. ویسے سنی اتحاد کے میں تو PTI کے ہی کہتا ہوں, کیا کرے جو ہے آج عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اس کی آبزرویشن جو آئی ہیں. جی زین, ابھی یہی بات ہو رہی تھی, آپ لوگوں کی خوشی تو ہوگی, مگر یہ آپ کو کتنی امید ہے کہ عید جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ گھر پہ منا لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بھائی تھینک یو. آپ کو عامر بھائی چھوٹ حاصل ہے, آپ جو مرضی کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں, تحریک انصاف کہہ دیں, سنی اتحاد کونسل کہہ دیں, دونوں ایک برابر ہے ہمارے لیے. سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کرم کیا, اور جو ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ جو سائفر کیس ہے, جس طریقے سے اس کیس کو آفیشیل سیکریٹریٹ کورٹ میں کنڈکٹ کیا گیا تھا, جتنی اجلت سے اس کا فیصلہ حاصل کیا گیا تھا, ہم نے ہمیشہ کہا کہ جب یہ ہائی کورٹ میں آئے گا اور اس کیس پہ بحث ہوگی اور پبلک میں یہ چیز آئے گی تو اس کی کلائی کھل جائے گی. آج اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہماری عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جیت ہوئی ہے, اور یہ ثابت ہوا ہے یہ فیصلہ سیٹیسفائیڈ ہو کے کہ عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ, نہ صرف اس قوم کے ساتھ, بلکہ جن عہدوں پہ پاکستان کی عوام نے ان کو فائز کیا تھا, یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان, ان کے ساتھ وفا کی تھی, حق اور سچ کا علم بلند کیا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے. اب جہاں تک تو ہے شاہ صاحب کی بات, سر مین کیس ان کے اوپر سائفر کا تھا. آپ نے دیکھا کہ جب سائفر کی کلائی کھل گئی اور جب پتا چل گیا کہ سائفر میں سے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے, تو شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی. عامر بھائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل یو ہیئر کہ یہ 8 کیس وہ ہیں کہ جب شاہ صاحب نے اپنی پری اریسٹ بیل لی تھی, اور ظاہر ہے آپ سب کیسز میں بیل لیتے ہیں, تو آ کے آئی اوز نے کہا کہ جی ان کیسز میں ہمیں شاہ محمود قریشی مطلوب نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اپنی بیلیں واپس لے لیں. 11 ماہ کے بعد سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس میں ان کا نام ڈال کر ان کو نامزد کیا گیا, ان کی گرفتاری ڈالی ہے. اب بدھ کے دن تک تو ان کا فزیکل ریمانڈ ہے. بدھ کو انشاءاللہ ہم ریمانڈ کو چیلنج بھی کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے پوسٹ ریسٹ بیل کے لیے بھی جو ہے کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب, انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ اگر اور کوئی ایسا کیس نہ آ گیا جس میں سال کے بعد شاہ محمود قریشی کی درکار ہوں گے انہیں, انشاءاللہ وہ عید اپنے گھر پہ آ کے کریں گے. میں چاہوں گا ثاقب سے کوئکلی جو ہے آج دوسرا کیس جو بخصوص نشستوں کے حوالے سے ثاقب جو ہوا, اس میں دوبارہ نظر آیا کہ آبویسلی وہ ایک تلخی نظر آئی ججز کے درمیان
درمیان میں جو جسٹس منیفہ اختر اور چیف جسٹس کے درمیان میں تھوڑی سی باقاعدہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ بھی ہوا، تو یہ کیس کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی عامر بھائی آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جو آج ہم نے لائیو اس کی ٹیلی کاسٹ دیکھی، اور جیسے آپ نے درست نشاندہی کی، جیسے آنریبل جسٹس منیب اور چیف جسٹس پاکستان صاحب کی آپس میں تھوڑی سی اس میں تلخی بھی ہوئی، پر اس میں جج صاحب کا بھی یہ کہنا تھا، جسٹس منیب صاحب کا کہنا تھا کہ جی یو کین ناٹ اسپیک ٹو مائی مائنڈ، کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا یا نہیں کرنا اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ہر جج جو ہے وہ اتنا ہی اختیار رکھتا ہے بینچ کے اوپر سوال جواب کرنے کا۔ تو انشاءاللہ ہم تو بڑے پر امید ہے، پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید ہے کہ یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں دیا تھا، اور ہمیں ہماری ریزرو سیٹ ہمارے حصے کی ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ بڑے پر امید ہے کہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ میں کوئکلی ثاقب اس کے اوپر جو آج آبزرویشنز بڑی امپورٹنٹ قسم کی ججز نے دی کہ فار ایگزامپل منظور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کسی اور کو دینے سے بہتر ہے کہ خالی رکھ لیں یہ سیٹیں، پھر اور بھی جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے بھی یہ آیا کہ جناب یہ کوشچن بھی تھا کہ یہ جا سکتے تھے انڈیپینڈنٹ لوگ، پی ٹی آئی میں بھی جا سکتے تھے۔ یہ جو امپورٹنٹ آبزرویشنز تھی یہ اس کے حوالے سے کچھ ذرا ہمیں انفارم کریں۔ جی یہ جو جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہے ان کی جو آبزرویشن تھی، جب یہ آبزرویشن آئی تو اس وقت فیصل صدیقی ایڈوکیٹ ان کی جانب سے بتایا بھی گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ چیز جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے ایک تو الیکشن سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیا جائے، پھر وہ معاملہ شاید جو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھیجا، الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا، پھر لاہور ہائی کورٹ میں آیا معاملہ، وہاں سے ہوتا ہوا پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ معاملہ آ چکا ہے، تو اسی تناظر میں وہ جو ہے انہوں نے پن پوائنٹ کیا، لیکن بینچ کا ویو جو اوور آل لگا ہے زیادہ تر جو اس پہ تو الیکشن کمیشن نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا تھا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان پہ آپ وہ نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے پھر انڈیپینڈنٹ جا سکے؟ فیصلہ تو پہلے ہی آ چکا تھا کیونکہ ان کی وہ ٹکٹ مانی نہیں گئی تھی سنی اتحاد کونسل کی۔ اصل میں وہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس میں سوری پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں مانی گئی، جی پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں مانی گئی تھی۔ 13 فروری کا جو فیصلہ تھا بلے کا نشان جو ہے واپس لینے کا سپریم کورٹ میں، اس میں میرے خیال میں کچھ چیزیں کلیئر ہوتی، تو اس وقت جب جو علی ظفر تھے، بیرسٹر علی ظفر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آگے چل کر الیکشن کے بعد ہمیں جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ وہ جب آئے گا معاملہ تو ہم جو دیکھ لیں گے، وہ چیزیں بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ اچھا، میں بھی اسی سے متعلق ایک آخری سوال آپ سے ثاقب کرنا چاہ رہی ہوں عدت والے کیس کے حوالے سے۔ ویسے تو عمران خان صاحب کے اوپر جتنے سارے کیسز سے بڑے مضبوط اور بھاری کیسز سے سب سے کمزور جو کیس تصور ہوتا ہے وہ عدت کیس کا تصور ہوتا ہے۔ ابھی آپ بڑے قریبی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، بڑے لوگوں سے آپ کی بات چیت بھی ہوتی ہے، کورٹ کو آپ بڑا کور بھی کرتے ہیں، بڑا قریب سے بھی دیکھتے ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا کیس جو اپنی حیثیت میں بہت ہی کمزور ہے، کتنا وقت درکار ہوگا اس کا فیصلہ کوئی بھی سامنے آنے میں مستقبل میں، جلد یا بدیر، کیا نظر آ رہا ہے؟ ویسے اس معاملے میں میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ جب 5 ماہ گزر چکے ہیں، مطلب دیکھیں نا، اب عمران خان صاحب کا کیس ہے، ان کو اس میں 15 اگست 2023 کو ان کی گرفتاری ڈالی گئی اور آج 3 جون کو ان کا فیصلہ ہوا۔ اب اگست 15 سے لے کر آج 3 جون تک جو وہ گرفتار رہے وہ جیل میں رہے، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں رہے، آج تو وہ بری ہو گئے، باعزت بری ہو گئے، تو اب جو 9 ماہ 8-10 ماہ جو جیل میں رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی بات ہے نا کہ عدت والے کیس میں اگر 4-5 ماہ ہو گئے ان کو جیل میں، کل اگر وہ ایکویٹل ہو جاتی ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں، تو جیل میں رہنا جو ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے عدالتیں کہتی ہیں کہ انیشل سٹیج پر ان کی ضمانت کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہیں، لیکن وہ عدالت نے نہیں کیا تھا۔ اس میں بشرا بی بی بھی جیل میں ہیں، اور ماضی کے اندر سپریم کورٹ سے فیصلے آ چکے ہوئے ہیں کہ عورتوں کے لیے جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کا بھی گنجائش ہے۔ بالکل بالکل، لا میں باقاعدہ بریک کی طرف جانا ہوگا۔ بہت شکریہ، ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے، زین قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سایہ ملک انڈیا کے اندر ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اسٹے وتھ اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستانی سیاست کے اوپر بات کر چکے، اب کچھ ہمسایہ ملک بھارت کے حوالے سے بھی عامر صاحب خبر لیتے ہیں، وہاں پر بھی لوک سبھا کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے۔ جی اب تو تقریباً سسپینس تقریباً ختم ہی ہونے جا رہا ہے، کل جو ہے فیصلہ آ جائے گا،
تو ہمارے ساتھ نروپا سبرامنیم ہیں، سینئر جرنلسٹ، پاکستان میں بڑا عرصہ رہی ہیں، ہندو بہت بہت مین سٹریم کے اندر وہاں پرچوں میں کام کر چکی ہوئی ہیں. میں ڈائریکٹلی ٹاس کرتا ہوں نروپا سبرامنیم سے. یہ بتائیے کہ بڑی کانٹرڈکٹری پولز کی رپورٹ آ رہی ہیں، ویسے مور لیس تقریباً جو ہمارے پاس ہے زیادہ تر پولز یہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ لیڈ دکھا رہے ہیں کہ وہ این ڈی اے بی جے پی جس کا حصہ ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. بس کوشچن یہ رہ گیا ہے کتنی لیڈ ہے، یہاں سے یہی ہے. ماضی میں ایگزٹ پولز اچھے بھی آتے رہے برے بھی آتے رہے، تو ابھی کیا لیٹسٹ سچویشن ہے؟ تو جیسا آپ نے کہا کہ ایگزٹ پولز آ گئے ہیں، اور سارے جو ایگزٹ پولز ہیں قریب 9 یا 10 ایگزٹ پولز سب این ڈی اے اینڈ بی جے پی کو بہت ریزاؤنڈنگ وکٹری دے رہے ہیں. میننگ 350 سے کم تو کسی نے بولا ہی نہیں ہے. 350 to 401 کے رینج میں سارے ایگزٹ پولز نے بتایا ہے. 543 سیٹس ہوتے ہیں ہمارے لوک سبھا میں، تو دس ول بی ریئلی بگ وکٹری فار دی این ڈی اے if it happens like that. But the thing is that a lot of people have been puzzled because the reports from the ground جو تھی وہ ساری یہی بتا رہی تھی کہ تھوڑا سا ہے ڈسگرانٹلمنٹ ہے، انمپلائمنٹ کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور یا انفلیشن کی وجہ سے، ان سب چیزوں کو لے کے کافی جگہوں پہ دیر واز اے لٹل اینٹی انکمبنسی جس کو کہتے ہیں وہ تھا اگینسٹ بی جے پی اینڈ اگینسٹ دا این ڈی اے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. مطلب کل ریئل کاؤنٹنگ ہے اور کانگریس نے کہا ہے کہ دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ ان کی 295 سیٹس بن رہی ہیں. تو یہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بیکاز جو سارے پولز ہیں، سارے ایگزٹ پولز ہیں، سب بتا رہے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ جسٹ اوور 100 سیٹس، اور ایک پول تو ان کو بلو 100 بھی بتا رہا ہے. سو it's very suspenseful. کل کا انتظار ہے. کل کا نروپا جو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر مودی کے بننے سے، اور جس طرح کہ وہ 400 کا وہ کلیم کرتے تھے، اگر اس کے قریب 350 اور 400 کے درمیان ان کی سیٹیں آ جاتی ہیں تو یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ انڈیا کا کیا تبدیل ہونے جا رہا ہے. اس سے اس سینس میں کہ جو ریجنل پارٹیز کا رول تھا، بھی بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ سے تامل ناڈو، کیرلا، کرناٹکا، وہاں بھی بی جے پی کی جا رہی ہے، اور ایسٹ میں ایسٹ سائڈ پہ بھی جو ہے ان کی انفلٹریشن جو ہے، پولیٹیکل انفلٹریشن جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. انفلٹریشن آپ نے یہ ورڈ جو استعمال کیا ہے، I know it's controversial in India. Penetration, let's say penetration. Penetration is a better word probably. It's very fun. Penetration, yes, they are expected to make many gains in the south. Tamil Nadu se start karke in Kerala. Some exit polls are saying the left front will not win a single seat in Kerala, which seems impossible, but maybe there's an anti-incumbency against the left government there. And they're saying that they will make BJP will make a lot of gains in Tamil Nadu, which will also be a big thing for the BJP, because so far they did get one seat in the past in the Lok Sabha, but not in 2019. It was in the election before that. اور اس کو لے کے اگر ان کی سب جگہ گیمز ہو جاتی ہیں، اٹ مینس یس یو آر رائٹ، the political landscape is set for change. In fact, Mr. Modi is so confident کہ انہوں نے کل ایک میٹنگ بھی کر لی، ریویو میٹنگ، کہ 100 days پلان ان کا کیا ہوگا. سب بیوروکریٹس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. سو ہی سیمز ویری کانفیڈنٹ. اور اب کیا کیا آنے والا ہے ان کے ایجنڈا میں، کیا کیا ہے. ایک تو ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یونیفارم سول کوڈ لے کے آئیں گے، تو وہ تو ایک ہے ہی ہے. اینڈ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ از آلریڈی بین رولڈ آؤٹ، سو دیٹ از آلسو دیئر. دیز آر دیئر آئیڈیولوجیکل. ٹوڈے the election commissioner has
said, जब उनसे पूछा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज बड़े दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे पूछा गया कि आपने ये जो उनकी स्पीच पे क्यों नहीं एक्शन लिया, तो उन्होंने कहा कि हम जो टॉप 2 हैं दोनों पार्टी से, उनको हम बिल्कुल टच नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो स्टार कैंपेनर्स हैं अपनी पार्टीज के। तो उन्होंने ये कह के he got away with that, but कभी-कभी इस इलेक्शन में मीनिंग हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर का है कंडक्ट रहा है वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, एंड इट हैज समटाइम्स रिमाइंडेड अस दैट वी आर नॉट दैट डिफरेंट from the other countries in the region. This has been the big learning for us. हमारे कुछ पाकिस्तान के असरात जो हैं इंडिया में भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो आपसे शुरू में जब इलेक्शन कैंपेन की बात हुई, आपने कहा कि उन्होंने क्लेम कहा है, तो अब इंडिया का कैरेक्टर पॉलिटिकल सोशल कल्चरल तब्दील होने का एक काफी ज्यादा इम्कान नजर आता है। नहीं, देखिए, ये जो अगर इनको मैंडेट मिल रहा है, इतना भारी मैंडेट मिल रहा है, जो वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड है, जो रिपोर्टाज में जो सामने आया है, यही है कि पीपल आर वेरी अनहैप्पी कि उनको नौकरियां चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको दे वांट टू कम आउट ऑफ देयर पॉवर्टी, और ये बहुत साफ हो गया इस कैंपेन में। सो अगर मोदी जी वापस आते हैं इस इलेक्शन में, तो उनको दे हैव टू पे अटेंशन। जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के, उनको दे हैव टू सीरियसली रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। ये नहीं कि और बनाएंगे या कुछ आइडियोलॉजिकली जो भी उनको लेके चलेंगे, बिकॉज उसके अब साफ हो गई है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देखो, जो उन्होंने था जनवरी में मंदिर का इनॉग्रेशन किया था, उसका कोई रेजोनेंस नहीं था इन द इलेक्शन, कोई उससे कोई वेव नहीं पैदा हुआ, उससे कुछ नहीं पता चला कि उसी के जरिए मोदी जी के लिए वोट चल रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि ये जॉब्स और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स ही रहे, मगर आम वोटर ये अगर वो जीतते हैं तो ये कह रहा है कि कांग्रेस इंडिया जो एक अलायंस बनी थी उनसे बेहतर डिलीवर एनडीए कर सकती है, इसलिए वोट मिलेगा। आई थिंक सो। So, yes, am I right to assess this? Yeah, it may be because of that. Because a lot of people जो on the ground लोग कह रहे थे कि रोजगार नहीं है या महंगाई है, जो भी है, पर the subtext may have been, उसका जो subtext यही रहा होगा कि अगर वोट डाल रहे हैं बीजेपी को, तो यही रहा होगा कि मोदी कैन डिलीवर these promises better or on these issues better, यही रहा होगा। चले, ये इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे फॉर्मली तो दोबारा आपको तंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निरूपा सुब्रमण्यम। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।